अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। ईरान जंग का आज 25वां दिन है और सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दावा किया है और ये कह रहे हैं कि 2 दिन से ईरान के साथ बड़े कंस्ट्रक्टिव, बड़े पॉजिटिव किस्म के मुज़ाकरात और बातचीत जो है वो जारी है, जिसकी वजह से ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक करने का जो प्लान था उसको 5 दिन के लिए डिले कर दिया गया है। मगर इंटरेस्टिंगली ईरान की जानिब से किसी भी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातचीत और मुज़ाकरात की तरदीद की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान फिर क्या अहमियत रखता है? क्या ये इस बात की एक्सेप्टेंस है कि अमेरिका को इस जंग में डिफीट हो रही है और ईरान को जीत हो रही है, या फिर ये अमेरिका के किसी और घिनौने प्लान को सर अंजाम देने के लिए टाइम बाइंग टैक्टिक है? और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुश्तबा खamenei ने अब मशरूत इजाज़त दे दी है कि मुज़ाकरात जो है वो किए जा सकते हैं और ईरान की जानिब से जंगबंदी के लिए ये अपनी कुछ शराइत जो है वो रख दी गई हैं और बतौर साले से सारे सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और यहाँ तक जो है वो खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते शायद इस्लामाबाद में अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान कोई हाई लेवल मीटिंग भी होने जा रही है। तो ओवरऑल ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, मजीद क्या किरदार अदा कर सकता है? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, हम डोनाल्ड ट्रंप अब अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो गया, पहले तो वो बहुत ज़्यादा ईरान को थ्रेट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ईरान के पावर प्लांट्स को अटैक करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि 2 दिन में बड़े हमारे बैकडोर चैनल के थ्रू बड़े कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात हो गए हैं, तो अब हम 5 दिन के लिए कोई अटैक नहीं करेंगे। क्या ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान है कि अमेरिका ये नहीं कर पा रहा और फेस सेविंग की जा रही है? मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि व्यूअर तो हमें सीरियस ना लें, कभी कभी तो कोई हर्ज नहीं, आप भी शायद सीरियस नहीं लेती हैं, इसलिए कि हम पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए हैं कि ट्रंप जो है वो मुतलाशी है ग्रेस, सेविंग ग्रेस का। इज दैट राइट और नॉट? ये जो यकतरफा मुज़ाकरात का ढोंग रचा के इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है, ये उसी फेस सेविंग की तलाश है। क्यों? ये फेस सेविंग इसलिए चाहिए कि वो जो अहदाफ हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए थे इस खित्ते में अपनी पूरी मिलिट्री माइट के बाद के साथ, वो नतीजा अखज़ नहीं हो सका, वो अपनी मर्जी के नतायज हासिल नहीं कर सके। अब इतना बड़ा पैराफ इंडिया लेके जब किसी एक खित्ते की तरफ आप तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर वापस जाने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने अहदाफ हासिल कर लें, फतेह हासिल करके अपने मुल्क को लौट जाएं, वो तो नहीं हुआ है और ये सारी दुनिया को पता है। दूसरा ये है कि आप कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से फूट लें, क्योंकि आपका नुकसान भी बहुत हो रहा है। हाँ जी। तो मुझे ये दूसरे वाली सूरत हाल जो है वो ज़्यादा लगती है, इसलिए कि ये ट्रंप मुज़ाकरात की बात अब से करना शुरू नहीं हुए हैं। पहला उनका स्टांस ये था कि हम ईरान की लीडरशिप से बातचीत नहीं करेंगे, याद है आप? जी। और वो ऐसा लगता था कि बस अब इनको इस जगह से कोई हटा नहीं सकता। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने गाना शुरू किया कि नहीं लीडरशिप जो है वो ईरान हमसे बात करना चाहता है, हम भी ईरान से बात करना चाहते हैं, याद है ना आपको? ये सारा कुछ होता है। असल बात अब यह है कि बिल आखिर ये अमेरिका को इदराक हो गया है कि ये जंग मशरिक़ वुस्ता में हम नहीं जीत सकते। उसने कोशिश की कि ईरान को उस खित्ते की तमाम रियासतों के साथ लड़ाया जाए, कुछ नहीं हुआ जी। उसने कोशिश की कि पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके ईरान की कुव्वत जो है उसको ख़त्म किया जाए और वॉक ओवर लिया जाए, वो भी नहीं हुआ। नेतन्याहू के ज़रिए उन्होंने कौन सा जुल्म जो है जो नहीं ढाया उन्होंने, चाहे वो गज़ा के बासी थे, चाहे वो अब ईरान के बासी हैं। एरियल बॉम्बिंग से लेके और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नताइज नहीं निकल रहे हैं। देखिए, मैं इस मुज़ाकरात की बात को बिल्कुल संजीदा ना लेता अगर मेरी लीडरशिप इसके अंदर यानी शामिल ना हो गई होती। पहला सवाल तो मेरे जहन में ये उठ रहा है कि क्या मशरिक़ वुस्ता की जंग का हतमी नतीजा जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में निकलेगा? क्या जितनी भी पार्टियां हैं इससे मुताल्लिक़ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस्लामाबाद में जमा होंगे किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए या नहीं? मैं इस पर भी मतलब सस्पिशन तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये था यार ये कैसे होगा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर पहले जो ऐलान किया है कि हमने बाकायदा पेशकश कर दी है मुज़ाकरात का मेज़बान होने की टू बोथ अमेरिका एंड ईरान। दूसरी एक जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि इस प्रोसेस से जो होने जा रहा है या अल्लाह करे हो जाए, उसमें नेतन्याहू जैसा कमीना शख्स जो है वो शामिल नहीं है।
اس کا اس پورے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو شامل کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی تو ایران کی طرف سے رتی بھر بھی رسپونڈ اس کے اوپر نہیں ملنا تھا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ٹرمپ کی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی اتوار کے روز بات چیت ہوئی ہے. Now this is the beginning. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is the starting point. ہم اسے کہاں سے پکڑیں. جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ واحد پوری دنیا میں وہ ایسا ملک بھی ہے اور ایسی لیڈرشپ ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ سپیکنگ ٹرم پر بھی ہے اور بات چیت بھی کر سکتی ہے. جہاں تک شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل کا تعلق ہے، ٹرمپ نے جو قصیدے گائے ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے اگر کبھی وقت ہوا تو وہ دکھا بھی دیں گے کہ انہوں نے کہا نہ ایسا کوئی جرنیل ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس کی تصدیق کر دی. تو اب دیکھیں کدھر کدھر سے کنفرمیشنز آ رہی ہیں. اچھا یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ کوئی ٹاس نہیں ہے کہ آپ نے اوپر پھینکا تو سکے کی دوسری کوئی ایک طرف آ گئی. اس کے پیچھے بے پناہ بیک ڈور ڈپلومیسی شامل ہوتی ہے. وائٹ ہاؤس کہہ لیجئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ لیجئے، ایران کی جو لیڈرشپ ہے متعلقہ، جس میں وٹکوف ہیں، جس میں ٹرمپ کے داماد جو ہیں جیرارڈ کشنر وہ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ رابطوں میں تھے. اچھا جب ایران کی طرف سے ڈینائل آتا ہے نا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے. بخاری صاحب کہ ایران تو تردید کر رہا ہے، وہ کہہ رہے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. مائی ڈیئر لیڈی، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کو کوئی ملک اون نہیں کرتا. امریکہ تو کر رہا ہے. نہیں، اس نے بیک ڈور کو نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یہ کوٹیبل ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے جب ایران سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے. یاد رکھیں بیک ڈور ڈپلومیسی کین نیور بی کوٹڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایران کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. کوششیں ہو رہی ہیں نا، لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کرتے رہیں. اینی وے میرے خیال سے اس کو ہم تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس پورے پروسیس سے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مٹیریلائز ہونے جا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وینیو جو ہے وہ اسلام آباد بنے، کیونکہ اتنا مین فوکس میں شہر جو ہے اس کو کبھی وینیو نہیں بنایا جاتا ہے اس قسم کی سینسٹیو ٹاکس کا. کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ معاہدہ یا یہ پروسیس جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے اجاگر نہیں کیا جائے گا. میڈیا ول بی کیپٹ اوے. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ گوادر میں ہو رہے ہیں مذاکرات، وہاں پر کانٹیننٹل ہوٹل ہے وہاں ہو رہے ہیں. تو وینیو کین بی اینی بٹ دیٹ ول بی ان پاکستان. پاکستان واحد وہ ملک ہے جہاں آ کے امریکہ کی لیڈرشپ بھی کمفرٹیبل فیل کرے گی اور ایران کی لیڈرشپ بھی. اب یہ کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے. بخاری صاحب جتنی زیادہ ڈائیورژن ہے دونوں سائڈز کے اوپر اور پھر ابھی جتنی زیادہ ہاسٹیلیٹیز ہم نے دیکھی ہیں، آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی پوائنٹ کے اوپر کنورج ہو سکتی ہے بات، اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کی تھی کہ جب معاہدے کے لیے دو فریق بیٹھتے ہیں نا تو وہ اپنے اپنے چپس بہت ہائی کر لیتے ہیں. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں مانی جائیں گی، لیکن وہ وزن بڑھانے کے لیے ان میں شامل کی جاتی ہیں. تو چونکہ معاہدہ جو ہے اٹ از اے پروسیس آف گیو اینڈ ٹیک. آپ اپنی کچھ پوزیشن چھوڑتے ہیں اور دوسرا فریق اپنی کچھ پوزیشن چھوڑتا ہے اور آپ کسی ایک یا چند نکات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. جی بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 15 نکات کے اوپر آلریڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایران مان چکا ہے اور اس میں یورینیم افزودگی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر بھی رضامند ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ شفٹ کر دیں گے. دیکھیں یہ وہ دعوے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ سچائی نہیں ہے بلکہ یہ ایران کے ٹوٹل سٹانس جو ہے، جو اس کا نیریٹو ہے، اس کی ڈینائل ہے. ایران نے ابتدا میں جو 2 راؤنڈ مذاکرات کے کیے تھے، آپ کو یاد ہے نا، جب دونوں دفعہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ان میں 3-4 باتوں پر انہوں نے کہا تھا بات ہی نہیں ہو سکتی، اگر آپ نے ان پر بات کرنی تو مت آئیں. ان میں پراکسیز کے حوالے سے ہم نے بتا دیا تھا، ان میں یورینیم کی افسودگی کے بارے منتقل کرنا تو چھوڑیں، وہ تو افسودگی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مکمل بین لگا دیا جائے. پھر میزائل پروگرام یہ ٹرمپ کی شرائط میں شامل ہے نا، لیکن ایران تو ان پر بات کرنے کے لیے کبھی آمادہ تھا ہی نہیں اور نہ آمادہ ہوگا. تو بخاری صاحب آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ ابھی اس جنگ کے بعد ایران نے اتنا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کیا ہے کہ امریکہ بیک فوٹ پر چلا گیا اور امریکہ اپنی شرائط سے پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیے میں نے جب ہم فیس سیونگ کی بات کرتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے نا اس سے کہ کون سا فریق جو ہے وہ اس وقت تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے یا اس کی پوزیشن زیادہ ولنریبل ہے. دیکھیے امریکہ اس خطے میں بہت دور سے آ کے
شریک ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اڈے یہاں ہیں, لیکن مین پاور جو ہے اور جو مشینری ہے, وار مشینری, وہ تو منتقل کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو فلیٹس ہیں ان کے, جو طیارہ بردار جہاز ہیں, ان کا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر, if I'm right, تو $1 ارب ڈیلی کا خرچہ ہے اس کو یہاں پر کہیں پر بھی اسٹیشن کرنے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرچہ تو ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ میں, وہ جوتم پزار ہو رہی ہے ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ یہ آپ نے نہ کانگریس سے اجازت لی, نہ آپ نے سینٹ سے پوچھا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ایران کی تو سروائیول کی جنگ ہے, تو ایران نے تو یہ جنگ لڑنی ہے. امریکہ کے اندر اوپینین ہے اس کے اوپر. Now you are with me. Now you are with me. اب دیکھیں کون کون آئے گا. دیکھیے یہ تو ہمیں بالکل پتا کہ وٹکاف بھی آئیں گے اور وہ جیرڈ کشنر جو ہیں وہ بھی آئیں گے, لیکن اب اس میں ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھی آ سکتے ہیں. Now that means it's very high level. دوسری طرف سے جو نام لیا جا رہا ہے وہ ہے جو کالیباف, اسپیکر ہیں, جو ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, محمد باقر کالیباف, ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی وہ نمائندگی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم بات جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اب کسی مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں, وہ ہے مجتبیٰ خامنہئی کا اس کو انڈورس کرنا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن بات ہوگی میرٹس کے اوپر. اب وہ میرٹس کیا ہیں وہ میرے خیال سے جلدی ہم ایران کے میرٹس تو بتا دیں پہلے. انہوں نے 6 اسٹریٹجک کنڈیشنز رکھی ہیں. یہ بڑی یہ ملٹری اصطلاح ہے, اسٹریٹجک کنڈیشنز یا پری کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کیا جی, وہ کہتے ہیں ایک تو ہمیں گارنٹی چاہیے کہ آئندہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلا جائے گا, وہ جتنا آگے ہوئے ہیں وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے پیچھے جائیں گے. تیسرا, خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں گے. آپ ذرا وزن دیکھیے اس طرف کتنا ہے. امریکہ کی تو ہم بات کر رہے ہیں نا, ذرا ادھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو بھی ختم کیا جائے گا. ناٹ اونلی ایٹ ون فرنٹ, جہاں فرنٹ ہے وہاں جنگ کو بند کیا جائے گا. آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ ہو گئی 5. اور چھٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھٹی اور آخری شرط میں کہا گیا ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف کارروائی کر کے انہیں ملک بدر کیا جائے گا. جہاں میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو اینٹی ایران پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملکوں سے ان کو ڈیپورٹ کریں, نکالیں, وہاں سے دفع کریں. اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے کسی ویک پارٹی کی نہیں ہو سکتی. بالکل. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر ایران کی پوزیشن ویک ہو تو اتنی کڑی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. قاری صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ ایران کے اندر ابھی بھی رجیم چینج کی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے اندر کر رہے ہیں, بلکہ رجیم چینج ہو رہا ہے. جی آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج کل نا میں کامیڈین فلمیں دیکھنے کی بجائے یا جو فنی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھنے کی بجائے نا میں اس کے بیان لگا لیتا ہوں. یہ عالمی جوکر جو ہے نا, یہ اتنی بکواس اور جھوٹے دعوے کرتا ہے کہ میں آپ کو اگر شروع کروں بیان کرنے پہلے دن سے تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. مجھے بتائیے اس پہلے 12 دن کی جنگ میں جو پچھلے سال ہوئی تھی, کس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے نیوکلیر ایسٹ سارے تباہ کر دیے؟ کس نے کہا تھا بتائیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ جی میزائل پروگرام تو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ کس نے کہا تھا؟ جی ٹرمپ. اور آپ کے سامنے حقائق ہیں کہ اسی کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میں اس کی کون سی بات کا اعتبار کروں یار, یہ تو بندہ ریلائبل نہیں ہے. بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ریزنیبل بڑے ریسپیکٹڈ لیڈر ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ آ رہا ہوں. اور دوسری زبان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو اپنے مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لمحے میں کس طرف کھڑا ہے.
دیکھیے رجیم چینج وہاں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ رجیم جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں، ایک پروسیس ہے وہاں کے آئین کے مطابق جس کے تحت وہ منتخب ہوتا ہے. منتخب سپریم کمانڈر کو یا سپریم لیڈر کو آپ کیسے، یا رہبر انقلاب، مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں ایرانین اس میں سوسائٹی میں، تو اس کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی خواہش پر کیسے ہٹ جائے گا؟ اور دوسرے سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی ریزنیبل آدمی ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اگر مذاکرات ہوں گے تو اس میں مجتبیٰ خامنہئی تو نہیں آئیں گے نا، آئے گا تو کوئی اور ہی نا. جی بخاری صاحب، اس حوالے سے جو ایران کے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں باقر کالیباف، ان کے نام جو ہے وہ کافی کنٹروورشل ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو اس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے کہ باقر کالیباف ایک ٹائم پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں بیک ڈور چینل کے تھرو اور تردید بھی کر رہے ہیں اس کی. اور وائٹ ہاؤس سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ ان کو متبادل دیکھتا ہے مجتبیٰ خامنہئی کا. تو ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی لیڈر سے پوچھیں کہ آپ امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ کہے گا نہیں، کیونکہ بیک ڈور مذاکرات کی اونرشپ وہ لیڈر نہیں لے سکتا. تو اس کا یہ سٹیٹمنٹ کہ نہیں ہو رہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا پاسبلٹیز ہیں مذاکرات ہونے کی، اس کے اوپر اس کا بیان بالکل مختلف ہے. تو کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. دس از ہاؤ دا اسٹیٹسمین شوڈ ٹیک دا پوزیشن. بخاری صاحب، جو یہ خبر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس سے کہ باقر کالیباف کو ممکنہ رہنما کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، مجتبیٰ خامنہئی کے آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں نا، یہ امریکنز اور اس پاگل شخص کے دیکھنے یا توقع کرنے سے تھوڑی ہوگا. یہ تو ایرانین سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تو وہاں کے سسٹم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ٹرمپ نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے. اس کے بس میں تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے نا کہ پوری کی پوری لیڈرشپ ہم ایلیمینیٹ کر چکے ہیں. وہاں کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کے جس سے بات کریں، اور پھر خود ہی نام بھی لے رہے. تو ان کی تو ذہنی کیفیت جو ہے مجھے اس کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں. میرے خیال سے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے اس کو. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں یہ اہم عہدہ ہے. اس کے اوپر بڑے بڑے اہم لوگ رہ چکے ہیں. اس کے اوپر آیت اللہ کروبی رہ چکے ہیں. اس کے اوپر علی لاریجانی رہ چکے ہیں. اس کے اوپر بے پناہ امپورٹنٹ علی ہاشم رفسنجانی رہ چکے ہیں. تو دس از این امپورٹنٹ پوزیشن. اور وہ جو ریولوشن کی ہیرارکی ہے اس میں تیسری پوزیشن پر ہیں یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات تو اب ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو. ہم اس لیے قابل قبول ہیں کہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہماری سپیکنگ ٹرمز ٹھیک ہیں. یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہوسٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے بظاہر سارے امریکہ کے ساتھ. جی بخاری صاحب، ایک اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی فنی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم نا کلیکٹیولی چلائیں گے، میں اور جو بھی نیکسٹ آیت اللہ ہوگا. تو یہ سائرہ یہ ایزمپشنز ہیں، یہ خواہشات ہیں. جی جس ملک کا اس وقت مکمل کنٹرول ہے وہ اپنا وہ کھلوا تو سکتے نہیں ہیں، چلائیں گے اس کو مشترکہ کیا. اتنی ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ اپنا جہاز تک نہیں لے جا سکے وہاں پر. اور جو لے کے آئے تھے، جو آپ کے ملٹری مائٹس کے آئیکنز ہیں، وہ ایک کی مرمت ہو رہی ہے جس میں کوئی 32 ہفتے لگیں گے. دوسرا جو ہے وہ جا کے کہیں 1000 کلومیٹر دور کھڑا ہوا ہے. یہ تو آپ کا حال ہے. آپ کو اس وقت ایگزٹ اسٹریٹجی لیے بغیر آتا ہے انڈیا میں. امریکہ بار بار کہہ چکا ہوں، جوتیاں کھائیں ویتنام میں گئے، جوتیاں کھائیں عراق میں گئے، جوتیاں کھائیں افغانستان میں گئے، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. لیکن اس وقت بات چیت مجھے لگتا ہے کہ سیریس ارینا میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان کوئی بھی فری. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ 2 ٹائمز امریکہ از ناٹ ٹرسٹ وردی. 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ مذاکرات کا کہہ کے بات چیت کا جب بھی کہا امریکہ نے تو اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور ہی گیم چل رہی ہوتی ہے. ایرانی صدر جو ہیں وہ اور کیا کہہ رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب، اس حوالے سے میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ 5 دن شاید لگیں گے امریکن میرینز کو مشرق وسطیٰ پہنچنے کے لیے. تو امریکہ وہ ٹائم بائی کر رہا ہے. دیکھیے وہ ٹائم تو بائی کرے، میرینز آ کے کیا کریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ریئیکشن تھا ایرانین لیڈرشپ کا، وہ مسکرا کے کہا تھا عراقچی نے کہ وی آر ویٹنگ فار دیم. ایران کی سرزمین کے اوپر پاؤں رکھنا اتنا آسان کبھی نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہ وہ دھمکیاں اور ڈراوے ہیں جو دیکھ سمجھتا ہے کہ شاید ایرانین تھوڑی سی کنسیشن دینے پر تیار ہو جائیں. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا یہ مذاکرات بھی ہوں گے. مذاکرات میں ایران ول ٹیک اے ٹفر اینڈ اے اسٹرانگر پوزیشن. اور ٹرمپ صاحب کو
کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, دے کے جان چھوٹے گی یہاں سے. یہ ایسی رسی ہے جو گلے میں پھنس تو گئی ہے, نکالی نہیں جا رہی ہے. بالکل. بخاری صاحب کیا دے سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کا نقصان بھی ہو رہا ہے, تو دونوں سائڈز کس طرح سے مذاکرات کو ڈیل کریں گے؟ بریک سے واپس آ کے اس پر ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ہم نے ایران کی شرائط کے اوپر بات کی, تو ذرا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کیا ایکسپیکٹیشنز اس سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رجیم چینج کی ہم نے بات ابھی ڈسکس کی, اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنا جو میزائل پروگرام ہے اس کو لمٹ کرے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یورینیم جو افزودہ ہے وہ امریکہ کو دے دے اور امریکہ اس کو استعمال کریں گے. ہاؤ امپیریلسٹ از دس؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہم نے سنا تھا کہ جی ایران اپنی افزودہ یورینیم جو ہے وہ روس منتقل کر دے. ایران نے تو اس سے انکار کر دیا تھا, تو امریکہ کو کیوں دیں گے وہ؟ بھائی یہ تو بے وقوف آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو افزودہ یورینیم ہے یہ امریکی اپنے استعمال میں لائیں گے. وہ ہم میں لگتے ہیں اس کے. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس انٹرنیشنل جوکر کی میں نے بات کی ہے, خود سے چیزیں اسیوم کر لیتے ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹس بلیونگ. دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو اینی ورلڈ لیڈر, کہ آپ اپنا یو سی ہٹلر کیوں مارا گیا؟ بیکاز ہی اسٹارٹڈ بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا. دس از وٹ ٹرمپ از ڈوئنگ, اینڈ اس کی فیٹ بالکل وہی ہوگی جو ہٹلر کی ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے مختلف ریجنز کو فتح کرنے کے خواب لے کے نکلے, اسے جہاں سے دندہ چکن جواب ملے گا اس کا نرو سسٹم بیٹھ جائے گا. ان کو غلط فہمی یہ تھی ٹرمپ کو کہ ایران از لائک وینزویلا, ایران از لائک گرین لینڈ. اٹس ناٹ, اٹس اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک. یہ ہڈی آپ کے حلق سے اترے گی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرائط جو ہیں اس میں بے پناہ ایسی باتیں ہیں. میزائلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو محدود کرنے کی شرط رکھی ہے. اگین عراق نے اس کے اوپر کہا تھا who are you? How can you tell us کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کیا چاہیے؟ ہر چیز میں اگر آپ کی خواہش اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے تو اس کو لگام بھی تو دے نا. وہ جو بے لگام گھوڑا ہے, وہ جو پاگل شخص ہے دوسرا. اس وقت ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جو جنگ کی بھٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایندھن ڈالنے والے یہ دونوں ہی ہیں, ٹرمپ اینڈ نیتنیاہو. اس لیے ان کو جتنا قرض کیا جائے, جتنا ان کو مذمت کی جائے, جتنا ان کو ماتون کیا جائے وہ کم ہے. آگے چلیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ جی وہ ایران جو ہے وہ یورینیم امریکہ کو دے گا. بھائی کیوں دے گا؟ میں اور آیت اللہ ابنائے ہرمز پر مشترکہ کنٹرول کا. وہ بھائی تم ہو کون؟ بھائی تیرا تعلق کیا ہے ابنائے ہرمز سے؟ ابنائے ہرمز تو ایران کلیم کرتا ہے میرا حصہ ہے, میرے علاقے میں ہے. آگے دیکھیے, اس سے آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً 20% توانائی ترسیل کے لیے ہم حسابی گزرگاہ کا مشترکہ کنٹرول بھی سنبھال سکتے ہیں. نہیں, وہ ایک سیڑھی کے بعد اس سے بڑی بونگی مار رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ کنٹرول میرے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مشترکہ طور پر میرے اور آیت اللہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ورلڈ لیڈر ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح جنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے میں اور وہ مل کے چلائیں گے اسٹیٹ آف ہرمز. مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے تو بعض اوقات اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے بہت دقت پیش آتی ہے. بالکل بخاری صاحب, اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ حملوں کو وہ روک رہے ہیں 5 دن کے لیے, دوبارہ سے سفارتکاری کو اور موقع دے رہے ہیں ڈپلومیسی کو, تو نیتن یاہو کا اور اسرائیل کے اس پر کیا ریاکشن ہوگا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو فی الحال یہی کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو سے کافی خوش ہے, لیکن نیتن یاہو کی ایک اسٹیٹمنٹ میں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اور ہم ایران پر اور حزب اللہ پر اپنے اٹیکس جاری رکھیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, نہ تو حزب اللہ ڈرتا ہے ان کے اٹیک سے, کیونکہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے, دہائیوں سے ہو رہا ہے, and they have been resisting. ایران کے ساتھ یہ پہلی جنگ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں, لیکن اگر آپ کو گلف وار یاد ہو, عراق کے ذریعے جو پوری دنیا اود آئی تھی ایران کو فتح کرنے کے لیے, ہوا فتح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات رکھنا, ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دعائیں کرنا یا اپنے خواہش رکھنا, اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر مجتبی خامنہئی تبدیل ہو جائے تو باقی لیڈرشپ ساری کمپرومائزڈ ہوگی. ایران میں ایسا نہیں ہے. یہ چیز آیت اللہ خامنہئی نے وارن کی تھی کہ آپ جتنے ٹیئرز اوپر سے اڑاتے جائیں گے اس کے نیچے سے زیادہ ریڈیکل قسم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا, جس کو ڈیل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہوگا. اور یہ ثابت ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, ابھی میں بتا رہا تھا یہاں پر کہ ایرانی نائب صدر نے محمد باقر
ذوالقدر کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکرٹری مقرر کر دیا ہے. یہ پوزیشن خالی ہوئی تھی علی لاریجانی کے شہید ہونے کے بعد. تو ان کے بارے میں آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں, وہاں پر پتہ سارا امریکن کو کتنا بڑا IRGC کے کمانڈر رہ چکے ہیں. ایبسولوٹلی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہو گئی ہوگی کہ آپ اگر لیڈرشپ کے ٹیئرز ہٹاتے جائیں گے تو نیچے سے کوئی غبارے نکلیں گے یا اس کے نیچے سے کوئی بزدل قسم کی خواتین نکل آئیں گی. ایسا نہیں ہے. ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے ٹیئرز ہیں اس کے, میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پروگرام میں سارے ان ٹیئرز کا ذکر بھی کیا تھا, وہ انبریکیبل ہے. امریکہ 47 سال میں نہیں کر سکا اس میں سراغ, تو اب کیسے ہوگا؟ بخاری صاحب, یہ جو باقر ذوالقدر ہیں, ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ کو مزید زیادہ انٹینسیفائی کر دے گی, کیونکہ یہ بھی ایک ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے؟ ایبسولوٹلی یہ کرے گی. اگر امریکہ بہیو نہیں کرتا ہے, اگر نیتن یاہو باز نہیں آتا ہے, تو اس کا جواب اسی زبان میں دینا پڑے گا. دیکھیے جتنے دعوے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے اب تک کیے ہیں, اس کا جوابہ غزل ایران نے ضرور پیش کیا ہے. اگر انہوں نے ان کے تیل کی ریفائنری اڑائی ہے تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ تصور کر لینا کہ وہ کسی بھی یعنی وائلیشن کے اوپر چپ سادھ لیں گے, ایسا ہونے جتنا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور اب ایران کیوں جو ہے بیک آف کرے گا؟ بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے, اگر مذاکرات کے تھرو کوئی مثبت پیش رفت ہو بھی جاتی ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سسٹین کرے گی؟ کیونکہ ہم نے ریپیٹڈلی یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو اسرائیل نے اس کے باوجود غزہ کے اندر اپنی بمباری جاری رکھی. ابھی جو کینٹ بھی اس حوالے سے یہی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی بھی تو اسرائیل سٹرائکس کر کے, اٹیکس کر کے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن اب وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی, اس لیے کہ اسرائیل کی قوم نے پہلی دفعہ جنگ چکھی ہے, اور جتنی تباہی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیومن ڈسٹرکشن پر خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے غزہ کو قبرستان میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے وہاں پر بچوں کو بلک بلک کے بھوک سے مرتے دیکھا ہے, میں نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کو بین کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے اسرائیلیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ایک رتی بھر ہمدردی نہیں ہے. میری انسانی ہمدردی جائے جہنم میں. I will never feel sorry for what is happening to Israelis because they have been doing it for decades. یعنی 1948 سے لے کے اب تک سوائے انہوں نے فلسطینیوں اور وہاں کے باسیوں پر ظلم ڈھانے کے کچھ نہیں کیا. بدلہ وہ لے رہے ہیں ان سے جنہوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ان کا بگاڑا تھا, ان کو تباہ کیا تھا, ان کو ہالوکاسٹ کا شکار بنایا تھا کرسچن نے. ہٹلر واز اے کرسچن, ناٹ اے مسلم. تو مجھے بتائیے آپ کہ ہم سے پھر یا فلسطینیوں سے کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے, لیکن ناؤ اسرائیل اینڈ نیتن یاہو آر ناٹ ایز پاورفل as they were before the war. بالکل بخاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس طرح سے پاورفل نہیں ہے, لیکن امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پیش رفت کو اور اس پیشکش کو وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں, اپنی عوام کو وہ کتنے اسٹرانگ میسج دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایکویشن نکال کے بتاؤں. آپ دیکھیے کتنے بڑھ کے مار رہے ہیں ٹرمپ صاحب, لیکن ان کے ساتھ ان کے گھر میں کیا ہو رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے نا. نہ ان کو کانگریس سپورٹ کر رہی ہے, نہ ان کو سینٹ سپورٹ کر رہی ہے, نہ ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, نہ ان کے ملٹری کے سینئر لیڈر سپورٹ کر رہے ہیں. یہی حال اس کا, یہ بڑھ کے مار رہا ہے. لیکن اس سے کو پوچھ کے تو دیکھے کہ اس کی حالت کیا ہے. یہ کتنے دن غائب رہا ہے کہ باہر سرفیس پہ آیا, اتنا تو یہ ڈرپوک ہے کہ بنکروں سے نہیں نکلا یہ کہ میں ایرانین جو ہے وہ مجھے مار دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑھ کے نہیں ماریں گے تو یہ ہونے والا نقصان جو قومی ہے ان کا, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ وہ اپنی قوم کو جھوٹ بول بول کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی ایسی تیسی کر دی ہے, ہم نے ایران کو برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, تاکہ ہونے والی تباہی جو ہے اس کو یعنی جسٹیفائی کر پائے. آپ نے دیکھا وہ فوٹیجز جو آ رہی ہیں ہم تک, جو اسرائیل کے اوپر بم برس رہے ہیں, جو کلسٹر بم کے ذریعے ایک میزائل سے 80 بم نیچے گر کے تباہی مچا رہے ہیں, تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے جھوٹے دعوے کر کے جسٹیفائی تو کرنا ہے نا. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پاکستان کا کردار اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے. فائنینشیل ٹائمز بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان بینگا سالس جو ہے وہ سینٹرل پوزیشن پہ آ رہا ہے اس ٹائم پر, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ دس نیگوسیشن, اور اس ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری شیئر بھی جو ہے وہ کر دیا ہے, اونرشپ لے لی ہے نا اس کی کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں, تو بخاری صاحب پاکستان کے لیے فرسٹ آف آل ایک گولڈن اپرچونٹی تو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کتنی احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہمارا رول بہت کروشل ہے,
لیکن ہماری ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن جو ہے وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو دو بڑے فریق ہیں اس کے, امریکہ اور ایران, ان دونوں سے ہماری ٹرمز بہت اچھی ہیں. ڈپلومیٹیکلی نہیں, ہمارے تعلقات بہت دیرینہ ہیں اور ہم دونوں سے بات کر سکتے ہیں. سو وی آر دا اونلی کنٹری جو ایک سے لیول کے اوپر دونوں لیڈرشپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نتیجہ نکلنا چاہیے. جنگ جو ہے وہ کبھی کسی بھی فریق کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. اگر مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی رسپیکٹیبل سلوشن نکلنے جا رہا ہے جس میں ایرانین پوائنٹ آف ویو کی بھی ونڈیکیشن ہو اور تھوڑی سی سیونگ گریس بھی مل جائے ٹرمپ صاحب کو بوریا بستر سمیٹ کے واپس جانے. جی بخاری صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کے اختتام کی آغاز ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سٹرائکس ابھی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں. دیکھیے, جب تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچیں گے دونوں فریق, تو ایران کا خیال, آپ کا خیال چپ کر کے بیٹھا ہے, ایران بھی جواب دے رہا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ایز اے نیگوشیٹر رول پلے کر رہا ہے, میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اس نیگوشیشن میں, اس سے نا انڈیا کو کافی زیادہ پرابلم تکلیف ہو رہی ہے. بالکل, مودی نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مجھے کال آئی ہے اور انہوں نے کال کر کے مجھ سے ساری سچویشن کے اوپر بات کی, اور انڈین میڈیا اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے کہ مودی کو لوپ میں لے کے سارے مذاکرات. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی فریق ہے اسرائیل کے ساتھ. ایران کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جنگ شروع ہونے سے صرف 2 دن پہلے تو تشریف لے گئے تھے نا وہاں پر. اور دوسری بات یہ جو انڈیا میڈیا کر رہا ہے نا, وہ یعنی یہ جو ہماری پٹھاری زبان میں 2 مثالیں وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایک صاحب جا رہے تھے, دیکھا انہوں نے ایک شخص بیٹھا ہوا سڑک کے کنارے, اس سے پوچھا کیا پہ کرنے ہو, اس کا لچیاں پہ تلنے ہیں, اس کا ساڑھا لچی بھی تلو. تو ایک تو یہ لچ تل رہے ہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ کیا پہ کرنے ہو, آخر جی خط پہ لکھنے ہیں, ماڑا بھی سلام لکھا ہے. بھائی نہ آپ کو یہ پتا وہ کس کو خط لکھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, ہندوستان چونکہ آئسولیٹ ہو گیا ہے, ہندوستان چونکہ اس پورے پروسیس میں کہیں نہیں ہے, اس لیے اس کی خواہش جو ہے وہ انڈین میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.